अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज़ पे खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पे तर्जुमा कुरान का एक कोर्स जो है वो कराया जा रहा है, जो उसमें हम लोग लोगों को ऐसे कुरान सिखा रहे हैं कि जैसे एक बच्चा लैंग्वेज सीखता है कि जिसमें उसने ना ही कोई स्कूल जॉइन किया होता है और ना ही उसने कोई ग्रामर पढ़ी होती है, लेकिन वो लैंग्वेज जो है वो समझना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे इस चैनल पे हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करें। इस हवाले से हमने अपनी ज़ूम क्लास के ऊपर एक ग्रामर का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें मोहम्मद अली बलोच साहब जो हैं, वो एक आसान ग्रामर जो है वो आपको सिखा रहे हैं, जिसमें अल्फाज की पहचान का ऐसा तरीका जो है इस्तेमाल किया गया है कि जिसमें आपको आसानी भी हो और कुरान पाक के मायने जो हैं वो समझने में आपको मदद भी फराहम हो। खैर, हमारी इस कोर्स के लिए हम ये लोगों को बताते हैं कि ग्रामर पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो लोग जो अपने इल्म में इज़ाफ़ा करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो जो है अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो जो है हमारी ऑनलाइन ज़ूम पे जो क्लास होती है हर फ्राइडे को रात को 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक, ये वहाँ से ली गई है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, ताकि अगर आप पूरी ज़ूम क्लास देखना चाहते हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, इंटरेक्टिव क्लास है, कोई भी सवाल हो दरमियान में आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ अरबी की अलिफ बे। आप लोग पूछ रहे होंगे ये क्यों, ये तो हमें आता है, लेकिन जब पढ़ के गुजरेंगे तो लगेगा कि वाकई अच्छा कि हमने पढ़ लिया। अल्फाज की पहचान आमतौर पर ग्रामर कहूँ या बाकी चीज़ें कहूँ तो लोग जो है वो समझते हैं, अजीब सा समझते हैं और ग्रामर को बहुत भारी चीज़ समझते हैं। हालांकि बहुत दिलचस्प चीज़ है, कुरान को समझने के लिए बेहतरीन चीज़ है, और किसी भी जबान को समझने के लिए। अल्फाज की पहचान, चूंकि इसका मकसद हमारा ये है कि हम कुरान के अल्फाज को पहचानें। ना अरबी हम बोलना सीखेंगे, ना हम अरबी लिखेंगे, ना हम, ऐसे नहीं है कि दूसरे मुल्क में जाके अरबी बात करना शुरू कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कुरान के अल्फाज की पहचान आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। तो हम पढ़ रहे हैं हुरूफुल हिजा, जिसे हम उर्दू में कहते हैं हुरूफ तहज्जी। अरबी जबान में बुनियादी हैसियत हुरूफुल हिजा को है। किसी भी जबान में अल्फाबेट्स को होता है। उर्दू में हुरूफ तहज्जी कहते हैं, अंग्रेजी में अल्फाबेट्स को कहते हैं इनको। तो हुरूफ हिजा ये हैं। अच्छा, मैं चाहूंगा कोई मेरी मदद करे इनको पढ़ने में। कोई पढ़ सकते हैं? जी। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रो, जा, सीन, शीन, स्वाद, ضاد, طا, ظا, عين, غين, फा, قاف, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, या। माशाल्लाह, बेहतरीन, जबरदस्त। आपने अरबी में पढ़ा है, लेकिन आमतौर पे हम उर्दू में क्या पढ़ते हैं? अलिफ बे ते से जीम। ज़ाहिर अक्सरियत को अरबी वाली अल्फाबेट्स का पता नहीं है, इसको हम आसान कर देते हैं। उर्दू इमला में जो हर्फ बड़ी ए पर खत्म हो, ठीक है, उनको बदल देंगे किससे? अलिफ के साथ। मिसाल के तौर पर, जैसे हम उर्दू में इसको बे पढ़ते हैं ना, इसको हम बे की जगह क्या कर देंगे? बा कर देंगे। इसी तरह फे पढ़ते हैं ना, फे को क्या कर देंगे? फा कर देंगे। अब जितने भी हुरूफ हैं जिनके आखिर इमला में, मतलब लिखने में, बड़ी ए पे खत्म हो रहे हैं, उनको अलिफ से बदल देंगे। मिसाल के तौर पर इस सबक में कौन कौन से हैं? बा को, अलिफ बे को हमने बदल दिया, बा कर दिया। ते को हमने बदल दिया, ता कर दिया। से को हमने बदल दिया, सा कर दिया। जीम तो वैसे ही पढ़ते हैं। हा, हे को बदल कर हा कर दिया। खे को खा कर दिया। इसी तरह दाल दाल तो वैसे ही पढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या है? रॉ, जा, सीन शीन ऐसे ही पढ़ते हैं। स्वाद द्वाद तो, वैसे तो ही बोलते हैं ना बड़ी ए के साथ। इसी तरह जोए, जोए को क्या बोलेंगे? ज़ा, आइन गाइन, वैसे ही पढ़ते हैं। फे पढ़ते हैं इसको उर्दू में। अब इसको फा। काफ वैसे ही पढ़ते हैं, काफ वैसे ही पढ़ते हैं। लाम मीम नून वाव, इसको हम हे बोलते हैं उर्दू में, और यहाँ क्या बोलेंगे अरबी में? हा, और आखिर में या। उर्दू में छोटी है बड़ी है का फर्क है, लेकिन अरबी में एक ही है, या। ठीक है। तो इस तरह में पता चल गया कि अरबी अल्फ़ाबेट्स यानी कि हुरूफ हिजा को हम पढ़ेंगे कैसे। इसके मखरज हैं, उस डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं।
اب اس میں ایک چیز سمجھنے کی ہے، ہر لائن میں 7 الفاظ حروف ہیں اور 4 لائنیں ہیں، کتنے ہو گئے یہ 28. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ 29 ہے، اس کی وجہ ایک حمزہ ہے جو کہ یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے. اچھا یہ حمزہ اور الف کا فرق وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الف اور حمزہ ایک ہی ہیں کیونکہ پڑھنے کا طریقہ ایک ہے، ان کے تمام تر قواعد ایک جیسی ہیں تو ایک ہی ہیں. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. یہ فرق کیا ہے تو اس کو ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایک ہی ہے تو 28 ہے، جو لوگ کہتے ہیں نہیں الگ الگ ہے ان کی نظر میں 29 ہے. یہ ایک تعداد کا فرق ہمیں ملتا ہے. ویسے عموماً 28 پہ ترجیح دی گئی ہے. الف اور حمزہ کا فرق جیسے میں نے کہا، جب الف پر تینوں حرکات کیا ہوتی ہیں؟ زبر زیر پیش. یہ یاد رکھیے گا، عربی پڑھ رہے ہیں اعراب نہیں کہیں گے. اردو میں بے شک ہم اعراب کہتے رہیں، عربی میں اس کو اعراب نہیں کہیں گے. عربی میں اعراب کچھ اور ہے، حرکات کہیں گے. ان میں سے کوئی حرکت یعنی کہ زبر زیر پیش میں سے یا علامت سکون جسے ہم جزم کہتے ہیں آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے. مثال کے طور پر الف اگر اس طرح مجرد آ جائے، اکیلا کچھ بھی نہیں لگا ہوا، تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ الف. اسی طرح اگر الف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے یا ساکن آ جائے تو اس کو کہتے ہیں حمزہ. بس یہ فرق ہے. اب اس میں جو اچھا کچھ الفاظ ہیں میں نے لکھے ہیں، کوئی پڑھ سکتا ہے انہیں؟ میں چاہوں گا کوئی اور پڑھے. القمر، القمر بالکل. آگے الشمس، جی. الحق، الصمد، ہوں المالک، الرحیم، النور. ٹھیک ہے. الملک ٹھیک ہے. اچھا آپ نے القمر کے ساتھ لام کی آواز نکالی، الشمس کے ساتھ نہیں نکالی. پھر اس طرح الحق میں لام کی آواز آپ نے دی، الصمد میں نہیں دی. الملک میں جو ہے آپ نے لام کی آواز دی اور رحیم میں نہیں دی. اور النور جو کہ میرے خیال میں سب سے زیادہ کنفیوزنگ ہے، یہ النور ہے یا النور ہے؟ النور. النور لام کی آواز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. اچھا یہ کیسے پہچانیں گے؟ تو اس کی تقسیم ہے، اور عربی میں اس تقسیم کو کہتے ہیں حروف قمری اور حروف شمسی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو الفاظ ہیں نا، ان کی وجہ سے اس کو حروف قمری، حروف شمسی. قمری وہ ہے جس کے ساتھ لام کی آواز آ جائے، شمسی وہ ہے جس کے ساتھ لام کی آواز نہ آئے. تو یہ لکھ لیجیے القمر. اچھا جن حروف پر مطلب لام کا جن پر اطلاق ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں القمر، اور جس پر الشمس کا اطلاق ہوتا ہے اس کو حروف شمسی کہتے ہیں. میں نے آسان کر کے بتا دیا. اب حروف قمری کتنے؟ 14. ٹوٹل ہمارے کتنے تھے؟ 28. اور پھر کتنے رہ گئے باقی؟ 14. تو 14 14 28 یعنی کہ 14 حروف قمری ہیں، 14 حروف شمسی ہیں. اب یہ یہاں پہ ہم تو نہیں پہچان پا رہے ہیں کہ کون سے قمری ہیں کون سے شمسی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو آسان کر دیتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کی پہچان کر لیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ قمری حروف کو ہم دیکھ لیتے ہیں. قمری حروف یہ ہیں: ہا، قاف، کاف، الف، خا، واو، فا، عین، جیم، با، غین، میم، ہا، یا. ٹھیک ہے. اب کہیں گے کہ یہ سارے حروف ہمیں یاد کرنے پڑیں گے. یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس جملے کو یاد کر لیں. حق کا خوف عجب غم ہے، اس میں جتنے بھی حروف آئے ہیں یہ سب قمری ہیں. اب ان سے قبل لام آ جائے تو آپ اس لام کو پڑھیں گے، اس کی آواز آئے گی. اس کے علاوہ جو بھی ہوں گے اس کے اوپر لام کی آواز نہیں آئے گی. تو یہ جملہ تو یاد رہے گا، حق کا خوف عجب غم ہے. تھوڑی سی مشکل ہوگی ابتدا میں، آہستہ آہستہ آسانی ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ عزیز. تو میرے خیال میں یہ آج حروف الہجا کے حوالے سے ہم نے ابتدائی چیز کو سمجھا، اس کو یاد رکھیے گا. ابھی آگے ہم جو پڑھیں گے چیزیں وہ اسی سے متعلق ہوں گی. اب یہ حروف ہیں، حروف سے کیا بنتے ہیں؟ الفاظ. الفاظ کیسے بنتے ہیں؟ وہ حرکات کے ساتھ بنتے ہیں. تو انشاءاللہ آگے چل کے ہم اس کو سمجھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. اس پر کوئی سوال ہے؟ علی بھائی آپ نے ابھی جو بتایا تھا کہ لام کہیں پہ پڑا تھا اور کہیں پہ لام نہیں پڑا تھا، اس کے لیے آپ نے کیا بتایا تھا اور اصول کیا بتایا؟ اصول یہ ہے کہ حروف قمری پہ لام کی آواز آتی ہے، حروف قمری ہوں گے ان کے لام کی آواز آئے گی. حروف شمسی جن کے اوپر لام کی آواز نہیں آئے گی، یہ ان کے نام دیے گئے. ٹھیک ہے. 14 حروف ایسے ہیں جن کے اوپر سے لام کی آواز آتی ہے، 14 ایسے ہیں جن کے اوپر لام کی آواز نہیں آتی. اب وہ حروف کون سے ہیں؟ ظاہر ہم دونوں کو تو نہیں پڑھیں گے، کوئی ایک پڑھ لیں دوسرا سمجھ میں آ جائے گا. تو میں نے کہا قمری حروف جن کے ساتھ لام کی آواز آئے گی وہ یہ ہیں: ہا، قاف، کاف، الف، خا، واو، فا، عین، جیم، با، غین، میم، ہا، یا. اس کا آسان کر دیا ہم نے، حق کا خوف عجب غم ہے. یہ اصل میں اسی کا بریک اپ ہے.
और अलफ लाम है बेहतरीन اس کے معنوں میں کچھ فرق پڑتا ہے کیا نہیں ال پڑھنے نہیں سے یا کوئی نہیں؟ فرق نہیں پڑتا، یہ صرف میں پڑھنے کے انداز میں بتا رہا ہوں، چونکہ ہم حروف تہجی پڑھ رہے ہیں نا. اب قرآن صحیح. پڑھیں گے تو ہم النور پہ ہمیشہ غلطی ہوتی ہے، کیونکہ اردو میں النور بولتے ہیں، یہ ان نور ہے. اب دیکھیں ان نور جو ہے کس میں ہے؟ شمسی میں. نون نون یہاں پہ نون موجود نہیں ہے، جس کا مطلب ہے الف کے بعد لام نہیں پڑھیں گے ہم، یا پیچھے کوئی اور لفظ ہو اس کے ساتھ ڈائریکٹ نون مل جائے گا. جیسے ہم بولتے ہیں بن نور، بے کے نیچے زیر اور نون ہے تو یہ مطلب بہرحال اس میں لام نہیں ہے، سوری. جیسے ایسی جگہ جہاں پہ الف سے پہلے بھی کوئی حرکت ہو، اس کو نون سے جب ملائیں گے تو لام کی آواز غائب ہو جائے گی. ہم لوگ اردو میں اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم النور کہہ دیتے ہیں، النور نہیں ہے ان نور ہے. نور لام کے بعد جو الفاظ ہیں اس پہ شد آتی ہے نا لفظ پہ. بہرحال میں نے اسی لیے نہیں لگایا تاکہ ہماری پہچان ہو جائے. یہ جتنی بھی حرکات یا تجدید یا سب کچھ ہے نا، یہ ہم اجمیوں کے لیے لگائے گئے ہیں تاکہ وہ صحیح پڑھیں. عربوں کو تو یہی کافی ہوتا ہے. تو وہ شد ایک نشانی بہرحال ہے، لیکن اگر بغیر حرکت کے بھی آپ پڑھیں تو آپ کے پاس کوئی علامت ہو نا، کوئی پہچان ہو کہ آپ کیسے لام کو پڑھیں گے، کہاں لام کو پڑھیں گے، کہاں نہیں پڑھیں گے، تو اس سے آسانی ہو جائے گی. یہ استاد عامر سہیل کا پیٹرن ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، آن لائن پڑھاتے ہیں وہ، ان کی ویب سائٹ ہے. یہ انہی کی بک سے میں پڑھا رہا ہوں اور انہی کی بک سے ہی پڑھاؤں گا انشاءاللہ آگے. انشاءاللہ. چل اچھا علی بھی آپ نے جیسے کہا تھا کہ جو مخرج ہیں ان کے، تو وہ مخرج آپ بتائیں گے؟ اچھا میں مخرج کا بالکل مجھے وہ نہیں ہے، لیکن ادائیگی میری چونکہ بچپن میں جو قاری سے میں نے پڑھا تھا اس وقت سیکھ لیا تھا. اب اس کے ٹرمز مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ ما با وا فا، ما میم با واو اور فا یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے دانتوں کے اوپر والے دانتوں سے، نیچے والے دانتوں سے کچھ حروف ہوتے ہیں، 12 حروف وہاں سے نکلتے ہیں، باقی منہ کے درمیان سے نکلتے ہیں، شین آ گیا اور بھی ہیں. اسی طرح پھر اس کے نیچے سے حلق سے ہا نکلتا ہے، ہا نکلتا ہے، حمزہ نکلتا ہے، قاف نکلتا ہے، بہت سارے ہیں. اس کے لیے آپ کو تجوید کے استاد کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. البتہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اردو کے عادی ہے نا، تو کوشش یہ کریں یہ ہا اور ہا کا فرق سمجھیں، قاف اور کاف کا فرق سمجھیں، خا خا ہم لوگ بولتے کا یا خا اس طرح نہ ہو، تو ان چیزوں کو سمجھیں. عین کو خاص طور پہ سمجھیں. سب سے مشکل مخرج ہے غوت کا. اس میں ہوتا یہ کہ آپ کے جو تالو جو زبان کا کنارہ ہے آپ کے اوپر والے داڑوں کو جا کے لگتا ہے، اکثریت کا نہیں لگتا. غود تو مشکل ہوتا ہے. لیکن بعض ورڈ تو علی بھائی بعض کنٹریز میں آپ نکال ہی نہیں سکتے، جیسے فار ایسٹ کنٹریز وغیرہ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں یہاں وہ ورڈز پائے نہیں جاتے، وہ بول ہی نہیں سکتے. آپ ان کو ڈنڈے بھی ماریں گے نا تب بھی نہیں بول سکتے. میں شرط لگا سکتا ہوں. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. آپ پاکستان میں چلے جائیں، ہمارے ایک زبان ہے بروئی، مطلب میں تو بلوچ ہوں، ہم بروئی تھوڑی بہت سمجھ لیتے ہیں. وہ دودھ کو جو ہے نا پالس کہتے ہیں، پالس. آخر میں ایک ساؤنڈ آ رہی ہے آپ کو، وہ کسی الفابیٹ کی ساؤنڈ نہیں ہے. سندھی میں کسی کو پہچاننا ہوتا ہے نا، تو بولتے ہیں بتاؤ مینڈک کو کیا کہتے ہیں. ہم لوگ بولیں گے ڈیڈر، وہ بولیں گے ڈھیڈر، ہے کی جو ہے نا آواز آتی ہے. تو وہ ہر زبان میں ہے. عربی میں بھی بہت سی ورائٹیز ہیں، آپ ان کے تلفظ کو پکڑ ہی نہیں سکتے. مطلب میں جتنی بھی اردو اچھی بول لوں، میرے تلفظ میں آپ کو جھلک نظر آ جائے گی میرے مدر ٹنگ کی. تو ہوتا ہے یہ. اچھا یہاں ضمناً ایک بات کہہ دوں، کیوں کی جاتی ہے ہمارے یہاں پاکستان انڈو پاک میں خاص طور پہ اس پہ پھر اتنی زیادہ سختی کیوں کی جاتی ہے؟ کس پہ؟ یہ جی میں ایکسنٹ کے اوپر. وہی بتانے جا رہا ہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا بات مشہور ہے؟ وہ توتلے تھے، ہاں نہیں مشہور کیا مطلب کیا خاص ان اذان کی؟ اذان 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 دیتے تھے. اذان اذان میں اشہدو کا لفظ آتا ہے. جی یہ وہ آتا تھے ہے. جی، وہ حبشہ سے تھے، مطلب وہ بلیک تھے. ان کے یہاں شین کا ساؤنڈ نہیں تھا، وہ بولتے تھے اشہدو. لیکن ان کی اذان کتنی مقبول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے نا. یہ یہاں پر دخل ہوتا ہے نیت کا، کہ وہ بولنا چاہ رہے نہیں بول پا رہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عربوں کو جب اگلی کلاس مطلب جیسے کہ ایک مدینہ اور حجاز کا جو علاقہ ہے وہاں پہ پیور عربی بولی جاتی تھی، لیکن دیگر علاقوں میں جب استاد گئے نا صحابہ اکرام یا ادھر سے لوگ آئے پڑھنے کے لیے تو ان کو پڑھانے لگے. جیسے حبشہ کے لوگ آئے تو ان کو کہتے ہیں مشرکین، وہ کہتے تھے مشرکین. اور وہ لفظ جو ہے مسرک بھی ایک لفظ ہے، سروق ہم کہتے ہیں. تو مشرکین مشرکین وہ نہیں پڑھ سکے. بولتے اچھا اس کو سمجھ لو الفجار. صحیح ہے، قرآن کا لفظ ہے مشرکین، ان کو سمجھانے کی غرض سے کہہ رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے فجار یاد رکھو. تو صحابہ اکرام اتنے سخت نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت نہیں تھے، لیکن ہمارے یہاں تو ڈنڈے پڑتے ہیں، وہ بھی الٹے ہاتھ پر. ہمیں پڑھے ہیں.
البتہ یہ کہ صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح مخرج کے ساتھ پڑھنا قرآن کا حسن ہے اور اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس کو اچھے انداز میں پڑھیں، تلاوت قرات اچھے انداز میں کریں۔ اچھا، اس میں پھر کہیں نہ کہیں شبہ ہوتا ہے، صفت کی تبدیلی سے نا لفظ کا معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے کتے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ قلب قلب، دل کو کیا کہتے ہیں؟ قلب، قلب 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 کوشش کریں گے وہ چینج ہو جائے گا، لیکن اصل چیز ہے مخرج، قلب قلب۔ تو یہ فرق آ جاتا ہے صفت کے فرق میں۔ تو کوشش اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی سے نہیں ہو رہا تو اس کے لیے تو دوہرا اجر ہے، وہ بیچارہ کوشش کر کے پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوہرا اجر رکھا ہوا ہے۔ البتہ اب میں تجوید کے خلاف نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہتا تجوید نہ سیکھو، سیکھنے کی چیز ہے، لیکن ہمارے یہاں بہت زیادہ سختی ہے اس کی۔ 11:15 ہو گیا، معذرت کے ساتھ۔ نہیں سر، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اور بہت زبردست سلسلہ ہے ماشاء اللہ۔ اور میں آج اختتام پہ ایک چیز صرف اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہماری ایک انڈیا سے نئی بہن کافی ماشاء اللہ ریگولر آ رہی ہیں پچھلی چند کلاسوں سے، میم سلمہ جبین، تو آپ لوگ ان کو بھی سب کو ویلکم کریں۔ ویسے تو ماشاء اللہ یہ سسٹر عابدہ اور فرحانہ یو کے سے ہیں، اور کافی سارے لوگ مختلف علاقوں سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا اس وقت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ پیغام ہمارے ذریعے سے ہم پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہمارے لیے آسانیاں کرے سے۔ اور یہ ہم اس وقت اس موقع پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ہمارے لیے آسانیاں کر دی ہیں، تو چلیں ہم کلاس کو اب کلوز کرتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت تندرستی دے، اگلے ہفتے انشاءاللہ ملاقات۔ آپ کا بھی آپ کا بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ سر، اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔